बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर फर्स्ट में पाकिस्तान में दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन 1886 में शिकागो के मजदूरों की याद में या उनकी शहादत को या उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। और दुनिया भर में जो खासतौर पर ट्रेड यूनियंस हैं वो इस दिन को भरपूर तरीके से मनाती हैं और ख़ास तौर पे जो जद्दोजहद की गई थी 8 घंटे वर्किंग आवर होने चाहिए, वो सवाल आज भी उठाया जाता है। पाकिस्तान में मेहनत कश जो है वो किस जगह पर हैं रिवायती अंदाज में, और शायद उस रिवायत में हम भी शामिल हैं। और मैं पूरे मीडिया ही को कहूँगा कि जिस तरह से रमज़ान में हम थोड़े इस्लामिक हो जाते हैं, वैलेंटाइन डे पे लाल चीज़ें शायद कहीं कहीं आ जाती होंगी, फादर्स डे पे बाप को याद किया जाता है, मदर्स डे पे माँ को याद किया जाता है, इसी तरह से फर्स्ट मई को रिवायती अंदाज में मजदूरों को याद कर लिया जाता है और फिर अगले दिन नई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। मजदूरों की हालत वैसी ही रहती है। चलें जी, अगर ये रिवायत है तो हम भी इस रिवायत को बस जिंदा ही रखते हैं। एक ही दिन ठीक सही हम याद करते हैं मजदूरों को। क्या हालात हैं पाकिस्तान में मजदूरों के, किस तरह से उनको देखा जा रहा है, मजदूरों की किन किन लोगों को मजदूरों की कैटेगरीज में रखा जा रहा है, पाकिस्तान में कितने मजदूर हैं जिन्हें इदारे ओन करते हैं, ठेकेदारी निजाम से कितना मसला बना है, इदारों के अंदर क्या वजह है, क्यों परमानेंट जॉब्स नहीं है, तनख्वाहें किस हिसाब से बढ़ रही हैं, कम से कम तनख्वाह क्या है, आज की महंगाई और बेरोजगारी के दौर के अंदर जो है हुकूमत कितना उनका एहसास कर रही है। सवालात लातादाद हैं, वक्त कम है, कोशिश करेंगे कि आज के दो बहुत ही मोहतरम गेस्ट जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम जान सकें, मालूमात हासिल कर सकें। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब अमीर नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अमीर नवाब साहब का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है और आप सूबा सिंध में वजीर बराए मेहनत हैं, लेबर मिनिस्टर हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आज का दिन बहुत अहम इनका गुजरा, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी तकरीबात और यकीनी तौर पर लेबर के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इनकी मिनिस्ट्री, ये भी इनसे पूछेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत कि जो पहचान है ट्रेड यूनियन के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत ही सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आप सेंट्रल चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन के और आपने एक तवील जद्दोजहद है जुनैदी साहब आपकी। इससे पहले कि मैं अमीर नवाब साहब की तरफ आऊँ, मुझे बताएंगे ये जो हम कैटेगरीज बनाते हैं कि जनाब ये आज का दिन जो है फला मजदूरों का है, फला मजदूरों का नहीं है। वैसे तो हर मेहनत कश, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो काश्तकार भी है, चाहे वो घरेलू सनत से वाबस्ता भी है, कहीं भी है, डेली वेजर है, उस सबको मजदूर कहना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन हम डिफरेंट करते हैं, जरा इसकी तरह आवाम को क्लियर तो करें क्या डेफिनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को जो है मुबारकबाद कि आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर जो है आज ये गुफ्तगू रखी है। ये जो आपका सवाल है इसमें यह है कि कानून जो है वो बहरकब अपनी जगह पर है, लेकिन हकायक जो हैं वो दूसरे हैं। कानून में आपको कुछ कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है, कुछ डेफिनेशन देनी होती है और फिर ये ज़रूरी होता है कि जब आप वर्कमैन जो है डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ ही साथ जो है उसका किसी इदारे से मुंसलिक होना एक तरह से ज़रूरी हो जाता है, किसी इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक होना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से ये जो आपने सवाल किया है उसको थोड़ा सा जवाब ये, लेकिन हकीकत ये है कि मजदूर या मेहनत कश हर वो शख्स है कि जो अपने हाथ की मेहनत से, अपने कलम की मेहनत से, अपने जहन की मेहनत से किसी तरह से भी अपनी जो है रोज़ी कमाता है, एक्सप्लॉयटेशन में शामिल नहीं है, किसी को वो मुलाजिम रखने की पोजीशन में नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, वो सब मजदूर हैं, सब मेहनत कश हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो आपने मुझसे पूछी है और अगर आप पूछिए तो वो सब मजदूर हैं। अब ठीक है, टेक्निकली आप ना कहें, कानूनी आप उनको वर्कमैन डिक्लेयर ना करें, लेकिन ये जो घरों में मासियाँ बेचारी काम कर रही हैं, ये सड़कों के ऊपर जो सड़क खोद रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये गारा जो बना रहे हैं, ये ठेला जो चला रहे हैं, ये कुली जो हैं, और ये जितने मेहनत मशक्क़त के काम करते हैं ये सब वर्कमैन है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो दौर आएगा कि एक ऐसी कानून साजी यकीनन होगी कि जिसमें माशरे की इन तमाम मेहनत करने वाले तबकात को जो है हम कानूनी तौर पर जो है वर्कमैन जो है डिक्लेयर कर सकें। नवाब साहब कुछ इजाफा करना चाहेंगे इनकी बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रज़वान साहब मैं आपका और वक्त टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज के दिन के मुनासिबत से आपने हमें यहाँ इनवाइट किया है। बिल्कुल मैं इस बात को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाऊँगा कि 2 मई 2010 को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेबर पॉलिसी अनाउंस की थी और इसमें ये जो 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड इनफॉर्मल सेक्टर,
انفارمل سیکٹر میں یہ تمام جو آپ کے چوکیداریں ہیں، گھر کے خانسما ہیں، جو آپ کے مزدور ہیں، اس کے ڈیلی ویجز کے، یہ مختلف، یہ تمام لوگ آتے ہیں. تو اس کے لیے اس پالیسی میں بالکل ہماری حکومت کی اس میں شامل ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کم از کم 2 کیٹیگریز جو کنسٹرکشن انڈسٹریز تھی، جو ایگریکلچر انڈسٹریز تھی، کم از کم میں اپنے اس میں سوشل سیکیورٹی میں لے آیا ہوں. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فارمل سیکٹر کی طرف بڑھنے کی یہ اقدامات ہیں. صرف ایک جو کیٹیگری رہتی ہے اس میں انفارمل سیکٹر میں، اس میں ہوم بیسڈ ورکر بھی ہیں اور دیگر ہیں، اور اس کے لیے ابھی ٹاسک فورس میں نے تشکیل دی ہے. اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی قانون سازی ہوں گی. ہم نے تمام سول سوسائٹیز کو لیا ہے، لیبر لیڈرز کو لیا ہے، حکومت کے نمائندے ہیں، صنعت کاروں کے نمائندے ہیں، تمام کو لیا ہے. اور اس حوالے سے ہم اپنی قانون سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ قانون سازی ہو اور وہ لوگ جس کو انفارمل سیکٹر کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزدوروں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے، تو اس کو شامل کرنے کے لیے بالکل ہماری پالیسی، ہماری حکومت کی پالیسی ادارے سے وابستہ لوگ ہیں اور فارمل سیکٹر ہو گیا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہیں، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہے ہیں. اس کو آپ 4 کیٹیگریز میں اس وقت جو تھا کہ فارمل سیکٹر ہے جس میں آپ جتنے بھی ہے یہ مطلب پرائیویٹ انڈسٹری ہیں، جو تمام ملازمین یا کمرشل ادارے ہیں اس قسم کے، وہ فارمل سیکٹر میں. پھر وہ کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں تھی، ایگریکلچر انڈسٹری نہیں تھی شامل. اور انفارمل سیکٹر جیسے یہ ہوم بیسڈ ورکر ہے، یہ چوکیدارے کے لوگ ہیں، خانسما ہیں، یہ ڈیلی ویجز کے مزدور ہیں، یہ لوگ، تو یہ انفارمل سیکٹر. تو اس کو بھی ہم لا رہے ہیں اس میں، اور بالکل ہم اس میں کیا منیمم کیا سیلری ہونی چاہیے اگر کوئی کہیں کام کر رہا ہے؟ دیکھیے منیمم ویجز سے جو جہاں کا تعلق ہے، تو ایک بات میں بالکل کلیئر کر لوں کہ منیمم ویجز کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 7,000 روپے مقرر کیے ہیں، پہلے جب ہم آئے تو 4,600 روپے تھا، اس کے بعد بڑھا کے 6,000 کیا، پھر 7,000 کیا. تو لوگ شاید اس کو سمجھ رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے، نہیں، یہ ہے غیر ہنرمند کے لیے. جو انسکلڈ لیبر ہے اس کے لیے 7,000 روپے ہیں. اس کے بعد نیم ہنرمند ہیں، ہنرمند ہیں، اعلیٰ ہنرمند ہیں. انہی کیٹیگریز کے حوالے سے یہ منیمم ویجز پر وہ زیادہ ہیں، وہ کیونکہ وہاں پر وہ حالات اور وہ ان کے حوالے سے یہ چیزیں الگ ہیں. تو منیمم ویجز جیسے فارمل سیکٹر میں ویسے تمام لوگوں پہ لاگو ہونا چاہیے، اور کوشش ہماری یہ جو پاکستان میں جو ٹھیک ہے 7,000 روپے کہا گیا، اس دفعہ بجٹ میں ہو سکتا ہے شاید اور بڑھا دیا جائے 8,000 کی طرف. آج پرائم منسٹر نے مزدوروں کو خطاب کیا ہے اسلام آباد میں، اور منیمم ویج جو ہے اب 8,000 مقرر کر دیے گئے. یہ پچھلے سال بھی ہو رہا تھا لیکن پچھلے سال نہیں ہو سکتا تھا 8,000 روپے، لیکن اس دفعہ بالکل تھا کہ 8,000 روپے کم سے کم ہو جائے گا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن سر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ 8,000 روپے جو ہیں یہ ایک عام انڈیویجول پہ، اگر مثال طور پر میں بھی کسی کو رکھتا ہوں اپنے چھوٹے سے کسی کاروبار کے لیے، یا کہیں لوگ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم عمر کے نوجوان رکھے جاتے ہیں کیونکہ فیملی کا اتنا پریشر نہیں ہوتا ان کی طرف، اور ان کو کہا جاتا ہے تم 3,000 4,000 میں کام کر لو. تو یہ ان پر جو ہے قانون سازی کس طرح سے ہوگی، ان کی گرفت کیسے ہوگی کہ اتنے کم جو ہے پیسے کسی کو نہ دیے جائیں؟ نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر لوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 8,000 روپے آیا یہ پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے جی بالکل، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے 8,000 روپے ہے. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور پھر اگر یہ فارمل سیکٹر میں آ جاتا ہے تو اس کو صرف 8,000 آپ نہیں لیں، بلکہ ان کو سوشل سیکیورٹی تمام فیملی کی، یعنی اس کی ماں باپ کی، اس کے وائف کی، ان کے بچوں کے علاج کی ذمہ داری بھی حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ان کے اور جو فیسلٹیز ہیں جیسے پلیٹس ہم بنا کے دے رہے ہیں ان کو، وہ کیونکہ تمام لوگوں کو تو پورے نہیں ہوتے ہیں، جتنے تیار ہوتے ہیں قرآن اندازی کے حساب سے اس میں بڑھ جاتے ہیں. وہ فیسلٹیز، ان کی جہیز کے فیسلٹیز، ان کے ایجوکیشن کے فیسلٹیز خاص طور پہ، کہ اس وقت جو ہم ماڈل اسکول چلا رہے ہیں اور ان کی جو ایجوکیشن ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی صورت میں آپ کے جو وہ ادارے جہاں پر 30,000 40,000 35,000 روپے فیس لیے جاتے ہیں ان سے ہمارے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں. اور جہاں پر ہماری اسکول نہیں ہے تو وہاں پر ہم اسٹیپنڈ دیتے ہیں. وہ یہاں تک نہیں کہ صرف پرائمری یا سیکنڈری، لوور سیکنڈری، یا بلکہ پروفیشنل کالج تک، بلکہ ہائر ایجوکیشن تک وہ باقاعدہ ہم دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ فیسلٹیز، تمام فیسلٹیز اگر ان کے، تو پھر 8,000 میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کم ہے، لیکن ادر فیسلٹیز ملا کے پر یہ سر ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے. سوال یہ بھی آتا ہے سامنے کہ یہ جو فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب، یہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہے؟ یعنی کہ 5% تو آفیشیلی ہیں، پھر اس میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو مل رہی ہے؟ یہ سوال ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملک کے ان حالات میں
کہ جہاں پر ایک افراتفری کا عالم ہے، گلگت بلتستان، بلوچستان، کراچی میں دہشت گردی ہے اور کسی نہ کسی انداز میں کاروبار زندگی جو ہے وہ معطل اکثر رہتا ہے. ان حالات میں بلکہ گولیوں کی بوچھاڑوں میں، خودکش حملوں میں، بم دھماکوں کے درمیان محنت کش جو ہیں اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ایک شعر بڑا خوبصورت جو ہے وہ میرے سامنے بھی آیا، میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں. سر حلال ہے نہیں ہے جنیدی صاحب؟ بہت خوبصورت شعر ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس نے بھی کہتے ہیں کہ محنت اپنی بیچی ہے اس کے لیے تو حلال ہی ہونا چاہیے. اور بعض مواقع کے اوپر تو بہت ساری وہ چیزیں بھی حلال کر دی گئی. دیکھیے ایسے منظر میڈیا تو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے نا، کہ پتہ چلا کہیں احتجاج ہو رہا ہے، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، ان ٹائر کے اندر سے جو وائر نکلتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ وائر چن رہے ہیں، ان کو پھر بنا رہے ہیں، ان کو بیچیں گے. یعنی ان حالات میں جہاں گولیاں چل رہی ہیں، آگ جل رہی ہیں، وہاں وہ کچھ نہ کچھ اپنی روزی کا اسباب پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو شاعر نے جو چیز انڈیکیٹ کی ہے، جو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ غربت کی انتہا ہے کہ ایک شخص مجبور ہو گیا ہے کہ روٹی خریدنے کے لیے وہ اپنا خون جو ہے وہ بیچ رہا ہے. یعنی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ حقیقت ہے. دیکھیں اب آج ہم جو ہے بالکل ہم شکاگو کے محنت کشوں کو، جنہوں نے ہمارے آج کے لیے جو ہے قربانیاں دی تھی، پھانسی چڑھے تھے، 7 مزدور رہنماؤں کو جو ہے پھانسی چڑھائی گئی تھی، اور ان سبوں نے جو ہے پھانسی جو ہے خوشی سے جو ہے قبول کی تھی، ہنستے ہوئے جو ہے، اور جناب نعرے لگاتے ہوئے، اور بہت سارے تاریخی جملے انہوں نے ادا کیے کہ جی تم ہمیں پھانسی دے سکتے ہو، ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے. ایک بڑی مقصد اس وقت دی تھی انہوں نے، ان کو پھانسیاں چڑھائی گئیں یہ 1 مئی کے واقعے کے بعد. لیکن یہ کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے پھانسی دی تھی اس پہ عمل درآمد ہوا ٹھیک 51 سال کے بعد. 51 سال کے بعد جو ہے یعنی مین ایک مقصد جو تھا کہ کم از کم 8 گھنٹے سے زیادہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ہے کہتے ہیں قانونی شکل دی گئی 51 ایئرس کے بعد. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ وہ میں خون بیچ کے، لیکن یہاں میں رکتا ہوں. آپ کو جو آپ نے اوقات کی بات کی 8 گھنٹے کی، جی اگر ہم جاتے ہیں امریکہ اور یورپ اگر جاتے ہیں تو ان کے اپنے لوگوں کے لیے جو ان کے فرسٹ سٹیزن ہیں وہ کافی حد تک پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو غریب ملکوں سے اور ہمارے جیسے ملکوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ باقی ٹائم کے اندر وہ لوگ کام کریں گے، ان سے وہ 20-20 گھنٹے کام لینے کو تیار. دیکھیے یہ وہاں ہوتا ہوگا، اس کا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا، میں نے دیکھا ہے سر وہاں پہ. یہ ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا. تو یہی تو کہتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ جو دوسرے درجے کے شہری، تو قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اور میرے خیال ہے وہاں سوسائٹی میں اتنا زیادہ تضاد نہیں ہوگا، کہیں پر ایسا ہو رہا ہوگا یقیناً، جو آپ نے کہا ہے وہ یقیناً ہو رہا ہوگا. لیکن ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو بات آپ نے کہ اتنی زیادہ غربت ہو گئی ہے. آج کی جو صورتحال ہے، جیسے ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی نے کہا، اور آج پرائم منسٹر نے 8,000 روپے جو ہے تنخواہ، ہم یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ 8,000 روپے میں آج 5-6 آدمیوں کا کچن بھی نہیں چلایا جا سکتا ہے. آٹے کے کیا ریٹس ہیں، دودھ کے کیا، نہیں گزارا جا سکتا 5-4-5 لوگوں کے درمیان پورا مہینہ گزارنا سمجھنا چاہیے کہ یہ جو منیمم ویج جو مقرر کیے جاتے ہیں یہ کم سے کم ہے. یعنی یہ آپ لے ان اسکلڈ ورکر کو، یعنی غیر ہنرمند کارکن کو یا مزدور کو دینے ہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو 15,000 روپے دیتے ہیں تو اس میں کوئی قانون میں منع نہیں کہ آپ 15,000 نہیں دے سکتے. یہ ایک یارڈ اسٹک بنایا گیا، ایک اصول بنایا گیا. لیکن مجھے یہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی 7,000 تھے، کل تک 7,000 تھے، آج پرائم منسٹر نے جو ہے اچھا اقدام اٹھایا، 8,000 کر دیا، اور شدید دباؤ کے باوجود، اس کے باوجود کہ اس کو منع کیا جا رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں مانے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود اس نے کیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت رکھتا نہیں ہے. جو مارکیٹ کے اندر جو صورتحال ہے، جو اجناس کی جو ہے قیمتیں، اشیاء ضرورت کی جو قیمتیں، اور جو پاورٹی ہے، نہیں میں اس میں میں صرف یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ منیمم ویج کو یہ مت سمجھیے کہ منیمم ویج مسئلے کا حل ہے. منیمم ویج یہ کہ ایک تعین کیا گیا ہے کہ کم سے کم آپ کو کتنا دینا ہے. مجھے آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے امپلائز کو، صنعت کاروں کو، سیکیورٹی جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے مالکان ہیں، ان کو میں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے کم از کم ویج تو دو لوگوں کو، ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر تو دو، تاکہ وہ کسی اور سیسی میں جا سکے، تاکہ وہ EOBI میں جا سکے، تاکہ وہ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں جا سکیں، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز گرانٹ حاصل کر سکیں، اپنے لیے فلیٹ کی قرآن اندازی میں شامل. آپ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں دیتے، آپ منیمم ویج نہیں دیتے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کو آپ کیوں فرسٹریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں شاعر نے کہا کہ میں خون بیچ کے اور روٹی خرید لایا ہوں. اصل میں ادارے جو ہیں وہ آج
اون کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں مثال سے وہ یہ کہتے ہیں آج کل جیسے ٹھیکیداری نظام جو آ گیا ہے خاص طور پہ اس ٹھیکیداری نظام نے جو ہے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. ٹھیکیداری نظام اور تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ سسٹم کا نظام ہم اس کو ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ یہ انسانیت دشمن نظام ہے. اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور اس کو بھی شاید قانون کی طاقت سے ہی جو ہے ختم کرنا پڑے گا. اب دیکھیں فرق دیکھیں آپ, حکومت نے اعلان کیا, پریزیڈنٹ آصف زرداری نے اعلان کیا اب سے 2 سال 3 سال پہلے کہ جتنے بھی وہ ادارے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں ہم ان کے ملازمین کو حکومت اپنے حصے میں سے 12% شیئر جو ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کرے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے ادارے جس میں حبیب بینک شامل ہے, جس میں یونائٹڈ بینک شامل ہے, ایون وہ ادارے جو کہ بینکنگ کے تحت آتے ہیں کسی ایک کو بھی 12% جو ہے شیئر آج تک منتقل نہیں کیے گئے. کون اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ وہی بیوروکریسی, وہی انتظامیہ, وہی ذہنیت کہ جو یہ دیکھتی ہے کہ اگر ہم نے 12% شیئر دے دیے تو ان کا جو ریپرزینٹیٹو ہے بورڈ میں ہمارے سامنے آگے بیٹھے. ٹھیک ہے, قومیں وہی ترقی کرتی ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ہمارے ملک کا جو فرسٹ سٹیزن ہے, ہمارا مزدور جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ اس ملک کا فرسٹ سٹیزن ہے, تو اس کو تمام تر جو ہیں سہولتیں دی جائیں. ویلفیئر اسٹیٹ میں جو سہولتیں موجود ہیں, تعلیم اور صحت اور پھر روزگار اور پھر بے روزگاری الاؤنس, یہ ساری چیزیں وہ ہمارے ملک میں ابھی کئی سیاسی نعرے میں بھی نہیں آئی ہیں ابھی کہ کوئی جو جماعت ہے وہ کہے کہ جناب چلیں اگلے الیکشن کے بعد ہم اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں گے. لیکن ابھی نواز صاحب جو لاسٹ سیشن میں ہمیں بتا رہے تھے کہ اسکول ہے اور فلیٹس کی قرآن دازی ہے, سر یہ کتنے لوگوں کے لیے, کون سے مزدوروں کے لیے ہیں ساری چیزیں؟ دراصل میں آپ کو تھوڑا سا اس زمرے میں بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہماری حکومت, جیسے آپ نے بات کی ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف, دیکھیے آپ تھوڑا سا, ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ اب کوئی انقلابی حکومت لے آئیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ امیریت میں کیا ہوتا رہا اور جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے, یہ تھوڑا سا فرق. یہ جو 1 مئی کی چھٹی ہے سب سے پہلے عوامی حکومت نے اناؤنس کی تھی 1973 میں. ٹھیک ہے, پورے اقوام جو عالم ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہو گئے تھے. اس وقت بھی ایک عوامی جمہوری حکومت تھی اور اس وقت بھی ہے. IRO 2002 کا خاتمہ, منیمم ویج کا میں اضافہ, آپ کے پینشن میں اضافہ, آپ کے ٹریڈ یونین پر سے پابندی, آپ کے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ 1 کھرب روپے کے شیئرز وہ مزدوروں میں تقسیم کر کے حصہ دار بنایا گیا. آپ کے یہ جو جبری برطرفی کا قانون تھا اس کا خاتمہ, آپ کے یہ جو سول سروس ایکٹ میں ایک تھا اس کا خاتمہ. یہ تمام چیزیں یہ کہ ہماری حکومت کی پالیسیز پرو لیبر پالیسیز ہیں. ہاں, میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب یہ تمام سیکٹرز کو لیبر پالیسی میں تمام لوگوں کو ہم لے آئیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ملک میں وہ ہے مزدور ہیں وہ تمام لوگ آئیں اور اس میں شامل ہوں اور یہ جو فیسلٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ قوانین, بہت سارے لوگ کہتے ہیں قوانین اس پہ عمل امپلیمنٹیشن, میں مانتا ہوں امپلیمنٹیشن کی بات ہے, لیکن جہاں پر قانون ہی نہیں ہے وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک قانون کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں آیا 2008 میں سیسی ہمارے پاس ہے, جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پر صرف 4.25 لاکھ لوگ رجسٹر تھے, صرف 4.25 لاکھ. ٹھیک ہے, یعنی 43 سال میں کتنا تھا؟ 4.25 لاکھ. اب وہ قانون میرے پاس موجود تھا, میں نے خود کوشش کی, ابھی تک میں منتھلی میٹنگ کرتا ہوں, روز ہر میٹنگ میں اس میں اضافے کے لیے. اب کتنے لوگ؟ ابھی 6.25 لاکھ, 2.5 لاکھ لوگ. 2.5 لاکھ مینس کہ وہ 15 سے لے کے 20 لاکھ لوگ, کیونکہ وہ خود آئے گا سوشل سیکورٹی میں, اس کے ماں باپ آئیں گے, اس کی وائف آئے گی, اس کے بچے آئیں گے, تو اب ظاہر ہے کہ 15-20 لاکھ لوگوں کو سیکورٹی میں کرائٹیریا آپ نے کیا بنایا, کون لوگ آ سکتے ہیں سوشل سیکورٹی میں, مزدور آ سکتے ہیں؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 5 یا 5 سے زیادہ ادارے میں, جو بھی ادارے ہیں, وہ کمرشل ہو, انڈسٹریل ہو, وہ جو بھی ہے, وہ تمام ادارے اس وقت اس میں آ سکتے ہیں. کون سے ادارے سر؟ تمام ادارے. کمرشل مطلب یہ جیسے انڈسٹریز ہیں, تمام انڈسٹری آ سکتی ہیں, چھوٹی بڑی تمام. اس میں صرف یہ کہ پرماننٹ جاب پہ ہونا ضروری ہے نہیں, اس میں صرف یہ کہ 5 یا 5 سے زیادہ بندے وہاں اس میں کام کر رہے ہوں. اچھا, بالکل اس میں پرماننٹ کا نہیں ہے, اس کو 3 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ حقدار ہو جاتا ہے کہ وہ آئیں. تو یہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, اور یہ جو 2.5 لاکھ لوگوں کا ہم نے اضافہ کیا اور لگے ہوئے ہیں, یہ حد بھی وہ نہیں. سیکورٹی میں بڑا امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مزدوروں تک تو یہ انفارمیشن پہنچتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی اس طرح کی کوئی فیسلٹی بھی لیبر منسٹری کے پاس. یہ ساری فیسلٹیز ہیں. یہاں تھوڑا سا ضرور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی کام محنت کشوں کے حق میں انیشیٹ ہوئے ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئے. اگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہ لیں تو پھر یہ مزدوروں کی تاریخ ہی پاکستان میں نامکمل رہتی ہے. ہی واز دی پرسن فرسٹ, وہ پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس نے یہ بیڑا اٹھایا
اور اس نے کھڑا کیا لا کے ایک طاقت دی محنت کش طبقے کہ آؤ اور صنعت کاروں سرمایہ کاروں امپلائر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو. وہ ایک انقلابی بندہ تھا, انقلابی انسان تھا, انقلابی سیاستدان. ہی ٹرن اراؤنڈ اس نے پورا ٹیبل کو ٹرن اراؤنڈ کیا. تو یہاں تک یہی میں روکتا ہوں. یہ جو میں پوچھ رہا ہوں سوشل سیکورٹی کے حوالے سے جو فیسلٹی ابھی نواب صاحب بتا رہے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. ایک سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سینیٹر ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن اس سے پہلے جو ہیں جنرل سیکرٹری کراچی کے رہے اور مزدور یونین سے بہت زیادہ وابستہ رہے, خود بھی شکار ہوئے 27B کے جو نواز شریف صاحب کے دور میں لگائی گئی تھی. السلام علیکم سعید غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. سعید غنی صاحب آپ کی آواز جو ہے ہمیں جی ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز مجھے آپ کو. یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ابھی نواب صاحب بھی موجود ہیں اور اسٹوڈیو میں حبیب الدین جنیدی صاحب بھی موجود ہیں. یہ آپ بتائیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 27B کا جو قانون ہے اس پر اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو توجہ دے, کیونکہ بینکنگ انڈسٹری میں نہ آپ ٹریڈ یونین کا حصہ بن سکتے ہیں, نہ اوقات کار ہیں, نہ کچھ پتہ ہے. آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت اہم موضوع پر آپ نے آج کا پروگرام کیا ہے اور میں ابھی جنیدی صاحب کی بات سن رہا تھا, تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. لیکن جہاں تک سیکشن 27B کی بات ہے اس میں ایک تو صحیح محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی وعدہ کیا, پرائم منسٹر صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, اور اتفاق ہے کہ کل ہی سینیٹ میں میاں نذیر ربانی صاحب نے اس کے خاتمے کے لیے دوبارہ ایک پیش کیا ہے جو کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی میں منظور ہو جائے گا اور پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گی اور سیکشن 27 ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شاید کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ IRA 2012 کا بھی قانون بن گیا ہے, اس میں کئی ایسی شکیں موجود ہیں جس سے سیکشن 27B کو کافی حد تک جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے ایک طرح سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اچھا آپ نے بھی ایک بات پوچھی ہے, مجھے تفصیلات بتائی ہوگی. سعید غنی صاحب آپ کے ٹیلی فون لائن پہ تھوڑا سا پرابلم ہے, ہم آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں پلیز. جی کچھ سگنل کا پرابلم آ رہا تھا. جی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جنید صاحب یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ مستفید کر رہی ہے لیبر منسٹری جو ہے بہت زیادہ جو ہے مزدوروں کو, آپ کتنا جو ہے ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے منسٹر صاحب نے جو پوزیشن واضح کی ہے وہ تمام انتظامی اور لیگل پوزیشن واضح کی ہے اور اپنا موقف انہوں نے صحیح انداز میں سامنے رکھا ہے. تو پہلی بات تو میں نے یہ کہا کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آیا ہم اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ایز اے لیبر ریپرزینٹیٹو, تو پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے عرض کی کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے تو وہاں پر میں خوش ہوں کہ میں ایک ایسی پارٹی سے وابستہ ہوں اور ایک ایسا سربراہ تھا ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے سب انیشیٹ کیا. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوری ریاست ایک بد انتظامی کا شکار ہے طویل عرصے کے آمرانہ ادوار کی وجہ سے, بد انتظامی کی وجہ سے, غیر مستحکم سیاسی نظام کی وجہ سے, تو پھر میں کیسے کسی ادارے کی کارکردگی پر جو ہے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ میں مطمئن نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سہولیات ہیں, ان کو مزید جو ہے ریالٹی کے مطابق ان کا تعین ہونا چاہیے. ان کا عمل درآمد جو ہے اس کے لیے ایک بہت اچھی مشینری کی ضرورت ہے. اب امیر نواب صاحب 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کام کریں, لیکن کام تو انہوں نے اسی سماج کے اندر رہ کے کرنا ہے, اسی سسٹم میں رہ کے کرنا ہے, اسی نیٹ ورک کے اندر رہ کے کرنا ہے, انہی امپلائرز کے ساتھ جو ہے کرنا ہے کہ جو بہت سی چیزوں کے لیے بالکل تیار نہیں, جو آج بھی اپائنٹمنٹ لیٹر دینے کے لیے تیار نہیں, جو آج بھی UBI میں SSC میں اس میں اپنے آپ کو انرول کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی مشینری سے کام لینا ہے کہ جو انہوں نے ریکروٹ نہیں کی بلکہ وہ جو ہے سالہ سال کے ایک عمل کے نتیجے میں ہوئی. تو اس لیے ٹھیک ہے فیسلٹیز اچھی ہیں, یہ اچھی وہ اچھی, لیکن عمل درآمد میں ایک بڑی مشکلات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کے باوجود حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس ماحول میں رہتے ہوئے محنت کشوں کے لیے بہتری لائی جائے. ٹھیک ہے, اس میں بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ انٹینشن کیا ہے حکومت کا, پارٹی کا. انٹینشن یہ ہے کہ محنت کشوں کے فلاح کے لیے کام ہو, انٹینشن یہ ہے کہ غربت میں کمی واقع ہو. لیکن اس کے باوجود ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وابڈا, سوئی ساؤدرن, ناردرن گیس, مشین ٹول فیکٹری, KPT, ڈاک ورکرز, پوسٹل سروسز, PC ہوٹل, PNSC, شپ یارڈ, CAA, بلدیاتی ادارے, سرکاری ادارے, KESC خاص طور پہ, یعنی یہ سارے اداروں کی جو یونینز ہیں اس وقت, اس کے علاوہ ہم کماڑی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پورٹ قاسم اور اس طرف کی یونین جو ہیں,
یہ سب جو ہے جدوجہد کر رہی ہیں، سب جو ہیں کرنا ہے، نہیں کب تک کرتی رہیں گی؟ اگر آپ بات کرتے ہیں حکومت کی کہ یہ حکومت جو ہے سب سے زیادہ مزدوروں کا خیال کرتی ہے، تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ اس دور کے اندر ہوا ہے. میں اس میں بات کروں گا، یہ KC میں 4,500 مزدوروں نے اپنا روڈ پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ جو انہیں نکالا جا رہا تھا. کرنا چاہیے ان کو. دیکھیے وہاں پر KC میں حکومت جو ہے امپلائر نہیں ہے، KC کی جو انتظامیہ ہے، KC کی انتظامیہ کا جو رویہ ہے وہ تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ کس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر بینکوں کا جو حال ہے 27B ابھی تک موجود ہے، اور یہ بڑا اچھا بہانہ موجود ہے بینکوں کے بعد. کتنے عرصے تک جو ہے پریس کلب کے باہر جو ہے پروٹیسٹ ہوتا رہا ہے. رضوان جعفر صاحب مجھے آپ میری بات بھی مکمل کرنے دیں. KC کی انتظامیہ کا رویہ، بینکوں کی انتظامیہ کا رویہ، مسلم کمرشل بینک کی انتظامیہ کا رویہ، کارپوریٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو چھوڑ کے پرائیویٹ سے، یہی تو ثابت کر رہا ہے کہ وہ نہ گورنمنٹ کی رٹ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ حکومت کے احکامات ماننے کے لیے تیار ہے. قانون سازی میں تو لے کر آئے انہیں، قانون سازی میں نہیں آتے ہیں سارے، وہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں. کورٹس تو سبوں کے لیے کھلے ہوئے نا، وہ کورٹس میں جاتے ہیں، وہاں سے ریلیف لیتے ہیں، وہاں سے اسٹے کرواتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک پرو ورکر گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے الحمدہ گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے، تو ٹریڈ یونینز کا تو یہ کام ہے کہ وہ جدوجہد کریں، وہ لڑیں، وہ کھڑے اور وہ اپنا حق ادا کریں، ان کا فرض ہے. جی میں ایسا آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ہم نے دیکھا کہ ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ محنت کشوں نے احتجاج کیا، سڑکوں پر نکلے، سامنے آئے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ انسٹیبلٹی جاب سیکیورٹی کے حوالے سے مزدوروں کو رہی. نہیں پتا تھا کہ کل جو ہے وہ جاب رہے گی یا نہیں رہے گی. گورنمنٹ اداروں کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی، پرائیویٹ اداروں میں تو خیر یہ روزانہ کا معمولی ہے. جی سر کچھ کنٹینیو کریں گے؟ لاسٹ بات میں آپ کے اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ان 4 سال میں جاب انسیکیورٹی رہی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہی حکومت ہے جو ہم آئیں تو ٹریڈ یونین پر سے پابندی ہٹانا یہ ہماری حکومت کا ہی کارنامہ ہے. آج اگر آپ کو کہیں ایجیٹیشن، کوئی پروٹیسٹ، کوئی مطلب ٹریڈ یونین کی ایکٹیویٹیز، تمام چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ہماری دین ہے، ہماری حکومت کی. اس سے پہلے تمام بینڈ تھا، تمام جتنے بھی وہ ہے، یہی حکومت ہے کہ اس میں ہم نے تقریباً 2000 ٹریڈ یونینز رجسٹر کروائیں. بے تحاشا جتنے بھی ہمارے پاس یونینز میں الیکشن ڈیوز تھے، ریفرینڈم ڈیوز تھے، وہ تمام ہم نے کروائے. یہ ہماری حکومت کو کریڈٹ آتا ہے کیونکہ ہماری حکومت ڈیموکریٹک حکومت ہے، ڈیموکریسی پہ ہمارا یقین ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام یہ بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی مزدور، کوئی بھی ادارے کے مزدور نکل کے اپنے حق کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. تو یہ نہ رہے، کیونکہ پہلے ایک ہی اس میں کان سے پکڑ کے جب جبری برطرفی کا قانون نافذ تھا، کتنے لوگوں کو 1,19,000 ملازمین کو ہماری حکومت نے بحال کیا، پچھلی حکومت نے نکالا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو. نہیں ہو سکے. مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام جو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بے روزگاری بڑھی، کیونکہ تھوڑا آسان لفظوں میں بھی بات کرتے ہیں سمجھ میں آئے لوگوں کے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کہیں 20 سال سے 30 سال سے کام کر رہا تھا، ہر مہینے اس کی تنخواہ بڑھ رہی تھی، اس کے الاؤنسز بڑھ رہے تھے، وہ ایک وقت میں آ کے جہاں اگر وہ کہیں 4,000 5,000 میں لگا تھا، 30,000 40,000 پہ پہنچ گئی تھی اس کی سیلری. تو اب اداروں نے سوچا کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹھیکیدار سے بات کریں اور وہ جو ہے 10,000 میں یا 9,000 میں ہمیں بندہ مل جائے گا اور وہ 2-3 ہزار روپے ٹھیکیدار رکھے گا، اس کو آخر میں جا کے 6,000 بھی نہیں ملیں گے. یہ طریقہ کار چلتا رہا. اچھا اب بینکس میں آپ دیکھیں کہ یہ جتنی خاص طور پہ ڈکیتیاں پڑی ہیں اس میں گارڈ انوالو تھے. گارڈ جو ہیں وہ بینکس اون نہیں کرتے، وہ ٹھیکیداری نظام کے ذریعے جو ہے وہ جو باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں تمام بینکس میں وہ ہیں، اور وہ انوالو رہے کیونکہ کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا. جو ٹھیکیدار ہے وہ اتنی چھان بین نہیں کرتا، اسے جہاں سے مزدور ملے گا. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ سراب بورڈ پہ کراچی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، سراب بورڈ پہ ایسے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں ٹھیکیداروں نے کہ جہاں پہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور بھائی تمہیں مزدوری دیتے ہیں، اور وہ سسٹم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو اس پر کوئی نظام بننے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا میں واضح کر لوں. ایکچولی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. جیسے میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ بٹھی مزدور تھے. جب ہم آئے تو جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو صرف 13 بٹھیاں رجسٹر تھیں. کتنی پورے سن میں؟ صرف 13. وہ رجسٹریشن ہم نے ابھی اس وقت ہے 714 715. ٹھیکیداری نظام نہیں، وہی وہاں بھی ٹھیکیداری سسٹم چلتا تھا. میں اسی طرف آتا ہوں آپ کے ٹھیکیداری سسٹم کی طرف کہ ایک تو ٹھیکیداری سسٹم کے ہم خلاف ہیں بالکل،
لیکن ایک قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں ہماری جو قانون سازی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کریں، یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بات کی میں وضاحت ضرور چاہوں گا کہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹھیکیدار کا مزدور کسی بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ مزدور ٹھیکیدار کا ہو چاہے ادارے کا ہو. جتنے بھی لیبر قوانین ہیں وہ ان پہ لاگو ہیں. وہاں یونین سازی ہو سکتی ہے، وہاں پر جتنے فیسلٹیز آپ کے جتنے قوانین ہیں جو ایک ادارے کے ملازم ہیں وہ ان کو بھی حاصل. جب جاب ہی کنفرم نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ جاب تو یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کے بھی بعض اداروں کے بھی کنفرم نہیں ہوتے ہیں، لیکن قوانین تو اس پہ لاگو ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں. وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے اداروں میں جیسے کہ یہ اینگرو کیمیکلز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو کاٹ کے کارخانے ہیں، وہاں پر ٹھیکیدار ہیں، ان کے ہاں یونین ہیں، یونینیں چل رہی ہیں، تمام فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیسلٹیز حاصل کر لیں. تو یہ جو ایک چیز جو لوگوں کے ذہن میں کہ ٹھیکیدار کا مزدور ہو گیا تو مر گیا، نہیں، وہ تمام قوانین اس پہ لاگو ہیں. ہاں جہاں تک ٹھیکیداری سسٹم کا تعلق ہے بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، کوئی اس کے حمایت میں نہیں ہے کہ ان کی حمایت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. کوشش ہماری ہے کہ قانون سازی ہو. ٹھیکیداری سسٹم کے بالکل میرے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ کے لیے میرے ذہن میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. اور خدا کرے کہ آج اگر جو ہے میری حکومت میں میری پارٹی میں جب وہ پاور میں اپنی طاقت ہو تو ایک قانون کے ذریعے ہم اس کو جو ہے لاقانونی قرار دیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت اور تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ کے تحت اس کے لیے سزا مقرر کی جانی ہے. کہ میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے زندہ رہنے کا، علاج معالجے کا، ایک چھت اور کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اگر کوئی امپلائر کوئی ٹھیکیدار یہ حق نہیں دے رہا ہے تو اس کو پھر یہ کرنے کا حق نہیں کہ وہ کسی کو امپلائی کرے، اور وہ انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے. ابھی آپ نے بات کی اور بہت امپارٹنٹ بات کی بینک رابریز کی. ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے بینک کے اندر جو ڈکیتی ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ غالباً شاید چوکیدار بھی شامل ہوا، رابرس آئے اور 91 لاکھ لے کے چلے گئے. یہ ہر مہینے میں 3 4 5 وارداتیں پورے ملک کے اندر ہو جاتی، شہر کے اندر ہو جاتی. یہ سارا نظام جو ہے بینکوں کی سیکیورٹی کا اب چلا گیا ہے پرائیویٹ سیکیورٹیز کے اندر. اب سے جو ہے 5-10 سال پہلے بینکوں کے اپنے سیکیورٹی کے نظام تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ پرماننٹ ملازمین سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے اٹھا کے اس کو آؤٹ سورس کر دیا پورے نظام کو. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی والے جو ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو منیمم ویج کے اوپر رکھتے ہیں، 6,000 7,000 7,000 روپے بھی نہیں دیتے، کوئی فیسلٹی بھی نہیں دیتے. ایک وہ نیلی ڈانگری ان کو دے دیتے ہیں جو پہنے کھڑے ہوتے ہیں. بندوقیں کیسی ہوتی ہیں، جب کبھی مقابلے ہوئے تو انہوں نے بندوقیں بھی نہیں چلی. بینک لوٹ رہے ہیں. تو ان کا میں یہ سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے بینکس کی انتظامیہ کہ جی ہم نے تو جو ہے اپنا انشورنس کرا رکھا ہے، ہم نے رقم کا انشورنس کرا. یعنی ان کو اس سے کچھ غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کرائم بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر یہ رجحان جا رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پوری زندگی محنت کرتے گزاریں جائیں لوٹیں اور اربوں روپے اٹھا کے مہینوں کے اندر لے جائیں. معاشرے کے جو تار پود بکھر رہا ہے، معاشرے کے اندر کتنا برا جو ہے کہتے ہیں کہ ایک میسج جا رہا ہے. تو اس سے پہلے یہی بینک تھے پاکستان کے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا سیکیورٹی نظام تھا. وہ سیکیورٹی نظام رضوان جعفر وہ اون کرتے تھے، ان کی اونر، وہ بینک کو اپنا سمجھتے تھے، ادارے کو اپنا سمجھتے تھے، برانچ کو اپنا سمجھتے. اب تو بیچارے آتے ہیں ان کو تو 2 وقت کی روٹی. ارے بھائی آپ ان کو اچھا سیلری پیکج دیں، ان کو پرکشش انداز میں زندگی دیں، انہیں انسان سمجھیں ان سیکیورٹی گارڈز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ انتظامیہ بینکس پرائیویٹائز بینک تو سمجھنا چاہیے کہ انشورنس کرا کے وہ معاشرتی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہوئے. حکومت ہے، جمہوریت ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، لیکن کیا ایسے رائٹس ہونے چاہیے کہ آپ میرے معاشرے کو تباہ کر دیں اپنے جو ہے کہتے ہیں پروفٹ کی خاطر. واپس اسی طرف آتے ہیں، وہی شکاگو کے مزدوروں کی طرف آتے ہیں. ہم اسی کے لیے انہوں نے جان دی 8 گھنٹے کی جو بات کی گئی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں امیر نواب صاحب کہ 8 گھنٹے سے زیادہ جو ہے مزدوری لی جا رہی ہے. سر 12 گھنٹے پرائیویٹ سیکٹر 12 گھنٹے لے رہا ہے مزدوری، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اضافی تنخواہ ملتی ہو، اور یا آپ کو جو ہے یہ بھوک ہماری بھوک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس پر جو ہے بہت زیادہ قانون سازی اور بہت زیادہ سخت قانون کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یا تو 8 گھنٹے زیادہ نہ ہو، 8 گھنٹے سوشل لائف ہو، 8 گھنٹے نیند کا ٹائم ہو مزدور کا، لیکن چلیں اگر اس کو زیادہ کام لیا جا رہا ہے تو اس کو پر آور کے حساب سے پیسے ملنے چاہیے جس طرح سے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. بالکل، یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ قانون بھی ہے. یہ جو ہم نے اگر میں نے ویجز فیکس کیے ہیں تو یہ 8 گھنٹے کے ہی، یہ 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے کے نہیں ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے
کہ جیسے آپ نے کہا کہ 8 گھنٹے آپ کے سوشل لائف کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے آپ کا کام ہو. کوئی اگر سوشل لائف کا یا اپنے نیند کا قربانی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو اوور ٹائم ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اداروں میں ملتا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں میں نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل قانون ہے، اس میں اور قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ 8 گھنٹے کے پابند ہیں. 8 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ رہتے ہیں تو وہ ٹائم کے پابند ہیں. یہ ہر جگہ. جی ہم اینڈ کر رہے ہیں پروگرام کا. ہیں تک بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، یہ ہمارا آج کا ٹاپک رہا کے پروگرام میں. جنید صاحب مختصر سی بات کوئی جو حکومت کو، آپ اپنی حکومت کو کہنا چاہیں گے مزدوروں کے حقوق کے لیے؟ ہماری حکومت، میری پارٹی کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے ورکنگ کلاس. ابھی کوئی مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ وہ سارے اقدامات انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے جو آج کے اقتصادی حالات میں محنت کشوں کے لیے اٹھا سکتے تھے. اور میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ فردر اس کو جو ہے بہتر بنانے کی جو ہے کوشش جو ہے ہماری حکومت کو کرنا چاہیے. آخر میں چونکہ آخری الفاظ ہے تو میں دعا مانگ لوں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات. کیا بات ہے جناب. جی نواب صاحب، میں یہ عرض کروں گا آج کے دن کے مناسبت سے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسمی چیزیں ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو آج کا دن ہے یوم مئی، تو یہ اس عہد کا نام ہے، اس عہد کا دن ہے کہ جو جدوجہد 1886 میں شکاگو کے مزدوروں کی قربانی سے شروع ہوئی تھی، اس میں جس کا بھی جو رول بنتا ہے، جس کے بس میں جو بھی ہو، تو اس کے لیے اس جدوجہد میں وہ شامل ہو اور اس کاز کو آگے. بہت بہت شکریہ امیر نواب خان صاحب، آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ حبیب الدین جنیدی صاحب، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام، پاکستان کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، وہ جو پاکستان میں مزدور طبقہ ہے اس کو خدا کے واسطے انسان سمجھیں اور بحیثیت انسان اس کی عزت کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے فرق آتا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر اور پیسے کی بنیاد پہ عزت ہو رہی ہے. تو ہر انڈیویجول کی عزت ہونی چاہیے. آج جن قوموں نے ترقی کی ہے، ہم جو دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف، تو وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پر آور کے حساب سے پیسے ہیں. اور ایک ٹائی پہن کے اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک مزدور جو یہاں پر جو ہے کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جب جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں پہ جب لیبر کلاس کرتے ہیں، ڈش واشنگ کرتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں، تو بھی وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ جو لوگ بولتے ہیں یار وہاں جا کے یہ کام کر رہے ہو، یہاں کیوں نہیں کرتے. بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں یہاں کیوں نہیں کرتے لیبر کام. بھائی یہاں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ وہ اس کی اجرت ملتی نہیں ہے. تو اجرت بڑھانی ہوگی، جیسے جنیدی صاحب کہہ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی کم کرنی ہوگی، کیونکہ جو کرنسی ریٹ آ گیا اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ جو ہے ایک عام مزدور میں پڑتا ہے، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی. ابھی ایک تحفہ دے سکتے تھے اس 1 مئی کو جو گورنمنٹ نے نہیں دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تھوڑی کمی کر کے تھوڑا بہت ایک تحفہ جاتا، 1 مئی کا تحفہ ہوتا کہ ایک غریب آدمی کے لیے اس پہ اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. تو جہاں مہنگائی کم کیجیے وہیں جو ہے وہ ان کے پیسے بڑھائیے. ضروری نہیں ہے کہ جناب ہر آدمی جو مزدور رکھ رہا ہو تھوڑے پیسے بڑھیں گے تو لوگ خود بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے، جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو یہ دونوں جب چیزیں درمیان میں کہیں آئیں گی تو ایک کوالٹی لائف بہتر ہو جائے گی. اور صحت سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، ہر ایک کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے. ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف کم سے کم خواب تو دیکھنا چاہیے، ایک قدم آگے تو بڑھنا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.